नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, दीन इस्लाम दीन फितरत है और दीन इस्लाम हर पहलू के ऊपर रोशनी डालता है। दीन इस्लाम ये बताता है कि किसी के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किसी के साथ किस तरह से बात करनी है, रिश्तों को किस तरह से निभाना है, रिश्तों का एहतराम किस तरह से करना है। आज जो हमारा मौजू है वो भी रिश्तों के एहतराम के मुतालिक है। आज हम बात करेंगे वालिदैन के हकूक़ के मुतालिक कि वालिदैन के साथ किस तरह से हमें पेश आना चाहिए। इसके मुतालिक मैं कुरान करीम के कुछ इरशाद बारी ताला कुरान करीम में है। सूरह बकर पारा नंबर 1 में कुरान करीम में रब्बे ताला हमें कहता है, और माँ बाप के साथ अहसन सलूक करते रहो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी अच्छा सलूक बरतो और लोगों से अच्छी तरह बात करो और नमाज पढ़ते रहना और ज़कात अदा करते रहना। इसके साथ साथ सूरह इसरा की आयत नंबर 23 और 24 का भी मैं तज़किरा करूँगा, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं, ये वालिदैन के मुतालिक रब करीम फरमाता है, तो उन्हें उफ़ तक भी ना कहना और उन्हें झिड़कना नहीं, और उन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो और उन दोनों के लिए नरम दिली से इज्जो इनकिसारी के साथ बाजू झुकाए रखो और अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ करते रहो कि ए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझ पर रहमत और शफ़क़त की है। नाज़रीन, बहुत बड़ा हमारा आज का मौज़ू है कि एहतराम किस तरह से करना है वालिदैन का और वालिदैन के साथ किस तरह से बिहेव करना है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये सीखेंगे। इसके साथ साथ अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम कुछ बात करेंगे इल्म हदीस के ऊपर। इल्म हदीस क्यों ज़रूरी है, अगर हमारे पास कुरान मजीद है, और उस सूरत में भी अहादीस कितनी इम्पोर्टेंट हैं और अहादीस क्यों ज़रूरी हैं कुरान पाक को समझने के लिए। इसके मुतालिक भी सूरह नहल की एक आयत का तर्जुमा आपके साथ में शेयर करता चलूँ। रब करीम कहता है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस किताब को आप पर उतारा है और इसलिए उतारा है कि इस किताब के मानी, इसकी आयात और कलमात के मानी आपको अपनी तरफ से वाज़े फरमा दीजिए। यानी कि इस कुरान में जो कुछ कहा गया है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो मानी है वो हमें बता दें। इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम सर हासिल गुफ्तगू करें और सीखें और आपको भी सिखाने की कोशिश करें। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर ख्वाजा इसरारुल हक फ़खरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहूँगा। हज़रत, सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ के मुतालिक कर ली जाए तो हकूक़ वालिदैन के मुतालिक इब्तिदाइया बयान कीजिएगा, अहमियत बयान कीजिएगा। माशाअल्लाह, आपने कुरान मजीद की जिस आयत का रेफरेंस दिया जी, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसमें अगर सिर्फ एक नुक्ता मैं वालिदैन की इज़्ज़त, एहतराम, उनके अदब के हवाले से आपको पेश करूं तो वो सब पे हावी हो जाएगा। वो ये है कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं और किसी के नसीब में उनकी खिदमत आए तो उसके लिए कुरान मजीद ने जो लफ्ज़ बोला है वो ये है कि उन्हें उफ़ भी ना कहो। अब अगर हम उफ़ के लफ्ज़ को खोलते चले जाएं तो हमें मुआशरे में होने वाले जो इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ हैं, बेअदबियाँ हैं, वो सब की सब क्लियर होती चली जाएंगी। उफ़ से मुराद ये है कि इतना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद को हक़ नहीं दिया कि अगर कोई तुम्हें वालिदैन हुक्म दें तो तुम थोड़ी सी रेजिस्टेंस कर सको, तुम थकावट का इजहार कर सको, तुम अपने आप को उससे इज्तनाब करने के लिए कोई जेस्चर दे सको। उफ़ एक लफ्ज़ भी है और उफ़ एक जेस्चर भी है, एक फेशियल जेस्चर है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब किया और फरमाया कि तुम्हें मैं इतना हक़ भी नहीं देता कि तुम एक कमज़ोर जेस्चर दो। तुम अपने वालिदैन को उस तरह समझो जिस तरह उन्होंने तुम्हें पाला बचपन में। अगर हम उन लम्हात को देखें कि किस तरह माएँ अपने बच्चों को पेशाब, पॉटी और जितनी आलूदगी है उसको साफ़ करती हैं और अपने जिस मोहब्बत से वो करती हैं, उसी तरह हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कमज़ोर हालत में मिलें और आपकी जवानी हो और उनका बुढ़ापा हो, तो अगर उस हालत तक भी वो चले जाएं तो तुम उनकी खिदमत करते हुए तेवर पे बल तो बड़ी दूर की बात है, आपके जेस्चर में भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो ये सबसे खूबसूरत नुक्ता है। आज मुआशरा
والدین کے احترام کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا مسلم معاشرہ جو کسی بھی ملک میں ہے اس کے ہم والدین کا از حد احترام موجود ہے، لیکن جو معاشرہ ہم پر امپوز کیا جا رہا ہے، جہاں پہ اولڈ ہوم موجود ہیں، الحمدللہ مسلمان معاشرہ کہیں ایسا نہیں ہے جہاں اولڈ ہوم کی ضرورت ہے، وہیں پہ اولڈ ہوم کی ضرورت پڑتی ہے جہاں اسلام کی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت، آج کے دور میں جب اولاد کسی مقام پر پہنچ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کا تعارف کروانا بھی اپنی توہین سمجھتی ہے۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم نئے دور کے لوگ ہیں، میرے والدین پرانے دور کے لوگ ہیں، تو کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہمیں اس سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے متعلق، اور کس طرح سے ان کو آپ یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے، آپ کے والدین ہیں اور ان کا احترام اور ان کا تعارف کروانا آپ کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے کہ دین اسلام میں ہمیں بتایا جاتا ہے؟ اگر اجازت ہو تو ایک سخت لفظ بولنے کی۔ ضرور۔ رزق حلال سے پالی ہوئی اولاد اور رزق حلال کمانے والی اولاد کبھی اپنے ماں باپ سے منہ نہیں پھیر سکتی۔ سبحان یہ اللہ، خاص سبحان نقطہ اللہ۔ ہے۔ حلال رزق تربیت میں بغیر بات کیے ہوئے اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ حلال کمانے والا اپنی بات میں اور اپنے مال میں تاثیر رکھتا ہے۔ ہر وہ شخص جو حلال سے پالا گیا اور حلال اس کی اولاد نے کما کے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی، وہ کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ بنیادی خوبصورت چیز بات۔ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، پالتے ہوئے اور اپنی اولاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہوئے، وہ رزق حلال ہے تو سبحان کبھی اللہ۔ خطرہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ کہہ دیجئے کہ آج کے دور میں ماں باپ کی بہترین خدمت کس طرح سے کی جائے؟ جیسا کہ بہت ایک بیزی لائف ہے، بیزی شیڈیول ہے، اپنے تمام تر دنیاوی معاملات کو نمٹانا اور اس کے بعد گھر جانے کے بعد بہت تھوڑا سا وقت بچتا ہے کہ جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ کیا بہترین خدمت ہے کہ جو آج کے دور میں کی جا سکتی ہے؟ اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر کردار عورت ادا کر سکتی ہے، جو بطور بیوی کسی مرد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کے والدین کی خدمت کا احساس دلائے اور اس کو اس ذمہ داری سے جوڑے رکھے اور وہ خود بھی اس کا حصہ بنے، تو نہ صرف معاشرہ خوبصورت ہوگا بلکہ وہ اجر اور وہ ذکر جو قرآن مجید میں نے کیا کہ اف بھی نہ کرو، جس طرح آج کی ماں اپنے بچے کو بہت زیادہ پیمپر کر کے پالتی ہے اور بڑی محبت کرتی ہے، تو قرآن ہمیں جو کنایا دے رہا ہے اسی طرح ماں باپ کو رکھنا ہے۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین کردار ایک عورت کا ہے، اگر وہ صحیح طرح گھر کو جوڑے اور ماں باپ کو ماں باپ سمجھے اور عزت کرنے والی ہو، تو قیامت والے دن بھی وہ سرخرو ہوگی، اور جب وہ بوڑھی ہوگی تو اس کا بہترین اجر پائے گی۔ یہ بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے جو دوسرا موضوع ہے کس طرح، تو بڑھاپے میں اولاد کو ماں باپ کو پیسے کی شاید ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ جسے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے اپنی کی چاہت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو دنیا کی اور کسی چیز میں لذت نہیں آتی جتنی اس کو اپنی ماں کی آغوش میں جانے کی لذت آتی ہے اور باپ کی انگلی پکڑنے میں لذت آتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح ہی، کیونکہ قرآن مجید نے واضح فرمایا کہ انہیں اسی طرح ہی رکھو، اسی طرح ہی ان کی خدمت کرو جس طرح انہوں نے تمہیں پالا۔ اگر جوان بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کر چلے اور اسی محبت سے دیکھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں اور کسی بھی مسلم معاشرے میں اور دنیا کے کسی معاشرے میں کسی اولڈ ہوم کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت، ایک اور چیز جو آج کل بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے والدین کی خدمت کے لیے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کافی مصروف ہیں، ہم شاید وقت نہیں نکال پائیں گے، تو کوئی ہم ایسا نوکر رکھ لیتے ہیں کہ جو والدین کی دن بھر خدمت کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے۔ کیا یہ انف ہے، یہ کافی ہے، یا پھر اپنے جو ڈیلی کے معاملات ہیں اس میں سے کچھ وقت والدین کے لیے لازمی طور پر ہمیں مختص کرنا چاہیے؟ ایک تو سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اگر ملازمین سے ہی ماں باپ
سہل اور اس کو انجوائے کر سکتے تو ماں باپ بھی کسی کتے کو بچے کو آج کل پال رہی ہے نا دنیا. اولاد نہیں ہے تو وہ ایک کتے کو اولاد بنا رہے ہیں, ایک جانور کو بنا رہے ہیں. ہمیں کسی سے اس کے محبت سے یا جانور سے جو محبت ہے اس کی بات نہیں کر رہا. پھر وہ ماں باپ بھی وہی کرتے. اگر انہوں نے اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی ہے اولاد, تو اولاد کا بھی وہی حق ہے جو ماں باپ کا حق تھا. سو یہ سمجھنا کہ ملازمین دے کے میں نے حق ادا کر دیا, میرے نزدیک خدمت تو ہو سکے گی, حق ادا نہ ہوگا. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی ماں کو پشت پہ اٹھا کے حج کیا ہے, کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. سو جو یہ لفظ جو حق ادا کرنا ہے, یہ تو اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر پورے حج کے طواف, صفا, مروہ, سعی, منی, مزدلفہ بھی کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں تم حق ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا حضرت, یہ کہیے گا کہ آج کے دور میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے کہ والدین کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ بچپن سے ہی ان کے اندر مؤذن ہو, ان کو پتہ ہو کہ میں جس طرح سے میں بڑا ہوں گا تو میرے والدین بوڑھے ہوں گے, اور پھر مجھے بھی اسی طرح سے ان کی خدمت کرنی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے پالا ہے. یہ حضرت اس میں 2-3 عوامل بہت ضروری ہیں. ان میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ کریبنگ کا ہے, غیبت کا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ماں باپ سے اور عورتیں جب اپنے سسرال کی غیبت کرتی ہیں اور ان کے شکوے شکایات کرتی ہیں تو وہ بچوں کے ذہنوں میں آتا ہے. جو وہ بوڑھے ماں باپ کے جو اس کے ساس سسر ہوتے ہیں ان کے متعلق باتیں کرتی ہیں, اور جو تبصرے مرد کرتے ہیں اپنے ماں باپ پہ اگر وہ بے ادب ہوں, وہ بچوں کے ذہن میں اترتے رہتے ہیں. بچے کا جو پہلا رول ماڈل ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو وہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کے رول ماڈل اس کو پریکٹیکل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو پہلا رول ماڈل ہے اگر وہ اپنے بڑوں پر تبصرے کرے گا, وہ ماں ہے اور وہ باپ ہے, تو اس کے اندر وہ تبصرہ اترتا چلا جائے گا. آج کی پپھو جو صحیح نہیں ہے, کل اس کی بہن پپھو ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوگا اسی کی اولاد ہوگی اور اسی کی بہن پپھو ہوگی, تو اسے وہی خامیاں اسی میں نظر آئیں گی اور وہ کہے گا تم اسی طرح ہی کرتی ہو جس طرح میری پپھو ہمارے ساتھ کرتی تھی. وہ ری ایکشن آئے گا. خواجہ اسرار الحق فخری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سر, میں بہت معذرت چاہوں گا اس انٹرپشن کے لیے, لیکن کنٹینیو کیجئے. آپ یہ بتا رہے تھے کہ اولاد کی جو تربیت ہے وہ کس طرح سے کی جائے کہ ان کے اندر وہ جذبہ مؤذن ہو کہ انہوں نے بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اگر انسان اپنے رشتوں کی قدر خود کرے, ایک ایسا جوان جس کی شادی ہوئی ہے, جس کے بچے ہوئے, وہ اپنے ننیال, دھدیال, سسرال تمام رشتوں کا احترام کرے, اپنے بڑوں کا احترام کرے, اور جتنے بھی باہمی تعلق ہیں ان کا احترام کرے, اور وہ احترام اپنی اولاد کو سکھائے. میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ پہلے جو رول ماڈل ہوتے ہیں کسی اولاد کے لیے بھی, کسی بھی اولاد کے لیے, اس کے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں. اگر وہ اس رول ماڈل کو عملی طور پہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی اچھی بری بات کو برداشت کرنا, ان کے لیے بادب موجود رہنا, اگر وہ ایسا ہی دیکھیں گے تو وہ اپنے رشتوں کو آگے اسی طرح ہی کیری کریں گے. اگر میں ہی اپنے رشتوں کے خلاف غیبت کروں گا, برائی کروں گا, خامیاں بیان کروں گا, تو مجھے اپنی آنے والی اولاد سے بھی ویسی ہی ایکسپیکٹیشن چاہیے. سو تربیت سے پہلے, جیسے کوئی بچہ نماز کے لیے باپ جاتا ہے, اپنی انگلی پکڑ کے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا ہے, تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کے لیے جایا جاتا ہے. اسی طرح اگر میری کوئی نجی محفل ہے تو مجھے اس میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے میں آر اس لیے ہے کہ میری نجی محفل کی گفتگو اس قابل نہیں کہ میرا بیٹا سن سکے, اس لیے میں اسے چھپاتا ہوں. مجھے یہ اپنی چوری ختم کر کے اپنی نجی محفل سے لے کے اپنی معاشرتی محفلیں اور اپنے خاندان کی محفلوں کو اکٹھے کرنا ہے, ایک جیسا معیار رکھنا ہے, اخلاق اور ادب کو قائم رکھتے ہوئے, تو ہماری اگلی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی. بہت خوب, بہت خوب. حضرت یہ فرمائیے گا کہ ہم نے اپنے اسلاف کے متعلق جو پڑھا, بزرگان دین کے متعلق جو پڑھا,
جس طرح سے وہ ادب اور احترام ان کے اندر موجود تھا اپنے والدین کے لیے، بہت سارے واقعات ہمیں ایسے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کو اگر پڑھا جائے تو بے شک جو آپ کا ایمان ہے منور ہو جاتا ہے۔ کمی کہاں رہ گئی ہے؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں کہ وہ ادب و احترام ہمارے اندر بچپن سے ہی موجود ہو؟ میرے نزدیک کمی دو حصوں میں ہی گنی جائے گی، جو میں نے ابتدائی گفتگو میں کیا کہ ایک تو رول ماڈل نہیں رہا، میں خود اس قابل نہیں رہا کہ مجھے دیکھ کے میں نے اپنے ماں باپ کا ادب چھوڑا اور ان میں کمی کی، اور میری اولاد میرے ادب سے میری جو بے ادبی ہیں اس کو ملٹیپلائی کر کے میرے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ مجھے بے ادبی کرتی دیکھ رہی ہے۔ سو ہمیں اپنی جو تاریخ کے جن اوراق کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی طرف جانا ہے، تو وہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بے جا ضروریات اور ان کی ہر تمنا پوری کرنے کی طرف لگانا، خواہشات کو ہمہ وقت یہ سوچ دینا کہ تمہاری خواہش میں پوری کروں گا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خواہشات لمٹ لیس ہوتی ہیں، تمنائیں لمٹ لیس ہوتی ہیں۔ انہیں حلال حرام کی تمیز بتانا اور صبر شکر کا راستہ بتانا اور جد و جہد کو جاری کرتے رہنے کا بتانا، اور بتانا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، لیکن یہ نہ اس کو تعلیم دی جائے کہ اس سے صرف اپنی خواہشات مانگو۔ ہمیں بتانا یہ نہیں ہے کہ اس نے ہماری خواہشات پوری کرنی ہے، ہم نے تربیت یہ دینی ہے کہ ہم نے اللہ کے مطابق چلنا ہے۔ اب تربیت میں خامی یہ آ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میری تمنا کے مطابق میری خواہشات کو پورا کرے اور جو میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے، لیکن تربیت یہ ہے کہ میری زندگی ویسی ہو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم نے بالکل الٹ کر دیا۔ تربیت یہ ہے کہ جو خدا مجھ سے چاہتا ہے، جو میرا معاشرہ مجھ سے چاہتا ہے، میں نے دینا ہے۔ اب صرف آ گئی ہے یہ کیفیت کہ مجھے لینا کیا ہے، اس سے چھینا جھپٹی شروع ہو گئی، معاشرے میں بے ادبی شروع ہو گئی، ایک لا تعلقی شروع ہو گئی، کیونکہ میں نے حق دینا کیا ہے یہ میری تعلیم سے نکال دیا گیا، میں نے آپ سے حق لینا کیا ہے یہ مجھے تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب معاشرہ بنتا حق دینے سے ہے، ماں باپ کا حق دینا، اولاد کا حق دینا، بہن بھائیوں کا حق دینا، ہمسائے کے حقوق دینا۔ حضور نے ہمیں حقوق دینے کی بات بتائی۔ آج کا معاشرہ حق لینے کی بات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی سے سارا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جب میں اپنے ہمسائے کا حق دوں گا، 6 مہینے بعد، سال بعد وہ بھی میرا حق دینے لگے گا، تربیت ہو جائے گی۔ جب میں اپنے رشتوں کا حق دوں گا، شوہر بیوی کا حق دے، بیوی شوہر کا حق دے، ماں باپ اولاد کو حق دیں، ماں باپ کا حق پورا کرنے کی کوشش کرے تو زندگی سنورے گی۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آج کے معاشرے میں ریلیاں اس چیز کی نکلتی ہیں کہ حق لینا کیسے ہے، حق دینے کی بات کرو۔ ہر رشتہ اثار مانگتا ہے، معاشرہ اثار مانگتا ہے، مذہب اثار مانگتا ہے، گھر اثار مانگتا ہے، اور اثار کسی کو دینے سے ہوتا ہے، چھیننے سے نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ بتایا کہ ہم اگر خود دینے والے بنے تو ہمیں مانگنا نہیں پڑے گا حقوق کے لیے۔ حضرت وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات علم حدیث کی اہمیت کے متعلق اگر ہمیں بتا دیں کہ علم حدیث کیوں ضروری ہے؟ اگر ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اس کے باوجود علم حدیث کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ یہ سبجیکٹ تو اتنا بڑا ہے کہ میں خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دے سکوں، لیکن آپ نے سوال کیا تو میں کچھ معروضات پیش کروں گا، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی احادیث کے متعلق بات کرنا میرے لیے میں اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھتا، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے کہ کائنات کے جو سب سے بڑے رول ماڈل ہیں وہ امام المرسلین، خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا فرمانا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، روئے زمین کی ایک واحد شخصیت ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو ریکارڈ نہ ہو، آپ کی نجی زندگی سے لے کے آپ کی معاشرتی، آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، ہر لمحہ آپ کا ریکارڈ ہے، اور ہر لمحہ زندگی کے دنیا کے کسی بھی
کونے میں رہنے والے شخص چاہے وہ دین اسلام سے وابستہ ہے یا نہیں ہے اس شخص کے لیے وہ رہنما ہے۔ اس لیے اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی عملی تفسیر کا نام سیرت محمد، قرآن کی عملی تفسیر کا نام سیرت محمدی ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بہت بڑی چیز کو بہت چھوٹی جگہ پر سم اپ کر دیا ہے۔ میں اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ پورا ایک پروگرام کریں تاکہ ایک سر حاصل گفتگو اس کے اوپر کی جا سکے۔ ابھی نعت رسول مقبول کی طرف جائیں گے۔ محمد ارسلان قادری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ چند اشعار ہمیں سنائیں اور دلوں کو منور کریں۔ جیسے آج ہمارا ٹاپک والدین کے احترام پر ہے تو میں کلام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کر لو خدمت مادی، جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت مادی، تے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، پیوئے سردہ تاج محمد، ماواں ٹھنڈی چھاواں، ماں دا پیار سمندروں ڈونگا، انت کسے نہ پایا، ماں دے پیراں تھلے جنت، پاک نبی فرمایا، ماں دے پیراں تھلے جنت، پاک نبی فرمایا، باپ مرے سر ننگا ہووے، تے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوا۔